बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल एक वीडियो में मैंने आपको रावलपिंडी में होने वाली इंतहाई अहम ब्रीफिंग या मुलाकात के हवाले से कुछ बताया था, जो एक ओवरऑल 3.5-3.5 घंटे की ये नशिस्त थी। इसमें सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की थी और अपनी अपनी दिलचस्पी के सवालात सामने रखे गए थे और ज़ाहिर है कि कुछ जवाबात से इत्मीनान हुआ, कुछ जवाबात से इत्मीनान नहीं हुआ सहाफ़ियों को। तो मैंने आपको बताया था कि जो सरसरी इसके कुछ नुकात हैं जो मुझे याद थे, वो मैंने आपके सामने रखे थे। मैं और आप चूँकि सिक्योरिटी मामलात पे बात करते हैं, इस रीजन की सिक्योरिटी, अमन व अमान की सूरत हाल, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात, ये सारे मामलात भी चूँकि इस नशिस्त का हिस्सा थे, बहुत सारी बातें तो ज़ाहिर है कि इन मामलात पर नहीं हुई, लेकिन इन मामलात को भी डिस्कस किया गया। मुझसे मेरे कुछ साथियों ने पूछा कि चूँकि आप खैबर पख्तूनख्वा से वाहिद सहाफ़ी थे जो इस नशिस्त में जिसने शिरकत की, तो बहुत ज़्यादा बातें तो अगर वो जानना चाह रहे थे कि अगर सुहेल आफरीदी के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से और जो कुछ हो रहा है वफाक और सूबाई हुकूमत के बीच में, या दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर, या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात जो हैं, ये किस तरीके से डिस्कस हुए और तासुर एक क्या जो है वहाँ से दिया गया कि जी आगे होने क्या जा रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इनका मुस्तकबिल क्या है। क्या ये ताल्लुकात ठीक हो सकेंगे? क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत बहाल हो सकेगी? क्या दोनों मुल्कों की जो सरहद है, जो 3 महीने से 3.5 महीने से ये बंद है, क्या इसको खोला जा सकता है? तो बहुत सारे सवालात मुझसे मेरे साथियों ने किए हैं। उस वीडियो के हवाले से जो मैंने कल आपके सामने रखी थी, उसमें कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा है कि जी आपको कितनी पेमेंट की गई, आप क्या लेकर आए, आप तो एक पेड सहाफ़ी हो गए हैं। ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की महफ़िलों में जाते हैं सहाफ़ी, तो उनको टाउट भी कहा जाता है, उन पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, लेकिन हम सहाफ़ियों का काम ये होता है कि हम तरह तरह के इल्ज़ामात का सामना भी करते हैं, लेकिन अपना काम भी जारी रखते हैं। हम एक फ़रीक से भी मिलते हैं, दूसरे फ़रीक से भी मिलते हैं, और जब किसी भी फ़रीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो आपने देखा होगा कि हर किस्म के सहाफ़ी और हर किस्म के चैनल्स से वाबस्ता जो सहाफ़ी हैं, ये ऐसी नशिस्तों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मौजूद होते हैं। तो ये जो तासुर मैंने लिया इस महफ़िल में और जो सवाल मैंने रखे, वो तो मैंने आपके सामने कुछ तफसील रखी भी थी और ये भी बताया था कि किस किस ने उसमें शिरकत की थी। ये सवाल भी उठाया गया कि जी क्या उन यूट्यूबर सहाफ़ियों के हवाले से पॉलिसी में चेंज आया है, रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी में। तो सवाल इसके उलट भी हो सकता है कि क्या वो यूट्यूबर सहाफ़ी कि जो हमेशा जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट कंटेंट जो है ये क्रिएट करते हैं, या जो एक मखसूस सियासी जमात का बयानिया लेकर आगे चल रहे होते हैं, क्या उनकी पॉलिसी में चेंज आया है? क्या उन्होंने यू टर्न ले लिया है? तो बहरहाल ये एक जो मेरी और आपकी दिलचस्पी का मौजू है अफ़गानिस्तान। एक तो ये बताया गया उस अहम और ताकतवर शख्सियत की जानिब से रावलपिंडी में कि जब काबुल में और कंदहार में पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ की, तो उसके बाद से तश्कीलें आना कम हो गई हैं। यानी जो अफ़गानिस्तान से तश्कीलें आती थी, जो सरहद पार तरंदाज़ी होती थी, सरहद पार की जाती थी और पाकिस्तान के अंदर हमले होते थे, ये तश्कीलें कम हो गई हैं। ये तो आपको पता ही है कि ये बताया गया था कि जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद बंद है, तो यहाँ पे जो बदअमनी के वाक़यात हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनमें कमी आई है। तो ये तासुर मिला कि रियासत पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी है अफ़गान तालिबान के साथ, यानी वो सख्ती जो एक थी वो बरकरार रहेगी, बावजूद इसके कि वहाँ से कुछ खुशगवार बयानात भी आए, कुछ खुशगवार डेवलपमेंट्स भी हमने देखी। 1000 से ज़्यादा उलमाए कराम का इज्तिमा हमने देखा। सिराजुद्दीन हक़ानी के कुछ अच्छे बयानात हमारी नज़रों से गुज़रे। अमीर ख़ान मुत्तकी ने कुछ अच्छे बयानात दिए। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के
اسحاق ڈار نے ان بیانات کا خیر مقدم بھی کیا، لیکن یہ اس بریفنگ سے جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ اسی طرح شاید چلتے رہیں گے، اور پاکستان اور افغانستان کی سرحد بھی شاید ایک طویل عرصے کے لیے بند ہی رہے گی۔ کچھ اشارے بیچ میں ایسے آتے رہتے ہیں کہ جی سرحد کو کھولا جا سکتا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ بھی بحال ہیں، اور آج ہی مجھ سے کسی ایک دوست نے پوچھا کہ کیا فروری کے پہلے ہفتے میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو کھولا جا سکتا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان دونوں کے بیچ میں ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو کم از کم مجھے اس خبر کی کہیں سے تصدیق نہیں ملی۔ یہ خواہش ہے لوگوں کی، پاکستانی تاجروں کی، افغانستان کے تاجروں کی کہ جی سرحد کو کھولا جائے، تجارت کو بحال کیا جائے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ ایک بڑا حصہ ایسا موجود ہے کہ جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمارے بحال ہونے چاہیے۔ اب یہ خواہش افغان طالبان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی، افغان تاجروں کی چیخیں، پاکستانی تاجروں کے مطالبات، سرحد کو کھولے جانے کے حوالے سے جو بار بار بات کی جاتی ہے، یہ سارا وہ پریشر ہے کہ جو شاید افغان طالبان کو اس بات پہ مجبور کر سکتا ہے کہ پاکستان جو ڈیمانڈ رکھتا ہے، پاکستان کی جو ایک شرائط ہیں، یا ٹی ٹی پی یا پاکستانی ملیٹنٹ دیگر جو گروپس ہیں ان کے حوالے سے جو پاکستان کے مطالبات ہیں، وہ شاید افغان طالبان اس کے لیے تیار ہو جائیں وہ مطالبات ماننے کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دو طرفہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے، اعتماد سازی کو بڑھانا ہوگا۔ اب اعتماد جو ہے یہ دونوں طرف متاثر ہوا ہے۔ ایک تو دنیا کے اعتماد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دنیا آج بھی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا موجودہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے یہ انکلوسیو حکومت ہے، یہ تمام قومیتوں اور تمام صوبوں اور تمام وہاں کے جو گروہ ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان پر مشتمل ایک حکومت ہے۔ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا آج افغانستان میں انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے۔ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا آج افغان خواتین کو ملازمت یا باقی جو انسانی حقوق ہیں وہ حاصل ہیں۔ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا آج افغان لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع دیے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ جی نصاب میں تبدیلی لائی جائے گی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے، کیا ایسا کوئی ارادہ ہے افغان طالبان کا؟ آج بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا افغانستان کی جو سرزمین ہے، کیا کوئی ایسی گارنٹی ہے افغان طالبان کے پاس دنیا کے لیے یا پڑوسی ممالک کے لیے کہ یہ افغان سرزمین جو ہے اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا کسی دوسرے ملک کے خلاف؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور چونکہ اس نشست میں جو تقریباً سوا تین ساڑھے تین گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے جاری رہی، تو اس میں افغانستان سے متعلق بھی اور پھر خیبر پختونخوا حکومت سے متعلق بھی جو تاثر میں نے اور باقی ساتھی سینئر صحافیوں نے لیا وہ یہ تھا کہ جو ایک چل رہا ہے معاملہ وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے بیچ میں، یا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف یا خیبر پختونخوا حکومت کے بیچ میں، یہ معاملہ شاید اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کور کمانڈر کو جو لکھا گیا خط تھا صوبائی اسمبلی کی جانب سے یا اسپیکر کی جانب سے، وہ معاملہ بھی زیر غور آیا اور کہا گیا کہ جی فوج ایک وفاقی ادارہ ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت یا صوبائی اسمبلی کو وفاقی حکومت سے رابطہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ درخواست کرتے کہ جی کور کمانڈر یا کوئی بھی دوسری کوئی شخصیت یا عہدیدار جو ہے یہ آ کے ہمیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو کمیٹی ایک بنائی گئی ہے اور اس کمیٹی کو بریفنگ دے کہ جی خیبر پختونخوا میں کہاں کہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، کہاں کہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، کیا اعداد و شمار ہیں، ماضی میں کیا ہوتا رہا، موجودہ وقت میں کیا ہو رہا ہے، تیراہ میں کیا کرنے کا ارادہ ہے، تیراہ میں فل سکیل آپریشن ہوگا، محدود کارروائی ہوگی، اور پھر کیا گارنٹی ہوگی کہ جناب اگر یہاں پہ کارروائی ہوتی ہے تو پھر علاقے کو اگر کلیئر قرار دے دیا جاتا ہے، متاثرین کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ واپس چلے جائیں، تو گارنٹی کیا ہوگی کہ جی ملیٹنٹس واپس اس علاقے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ایسے علاقوں کو اس طریقے سے سیکیور نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر
کانٹا دار تار لگا کے بھاڑ لگا کے آپ نے اس کو محفوظ کر لیا، تو ایسے علاقوں کو بھاڑ لگا کے محفوظ تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ کوئی دوسری بولی بولنے والے لوگ نہیں ہیں، کوئی دوسرا شکل و صورت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہی لباس پہنتے ہیں، اسی حلیے کے لوگ ہیں، اسی شکل و صورت کے لوگ ہیں، مقامی زبانوں میں یہ بات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پہچاننا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو جو ویڈیوز میں اور تصاویر میں ہمیں ملیٹنٹس نظر آتے ہیں، ان کا ایک مخصوص حلیہ ہوتا ہے، مخصوص لباس ہوتا ہے، مخصوص جاگرز انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اور لمبے بال ہوتے ہیں اور ظاہر داڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو متاثرین آ رہے ہیں تیرا سے، ان میں ملیٹنٹس نہ نکلے ہوں گے، نہیں نکلے ہوں گے؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ حلیے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے معاملات اس جو محفل تھی اس میں ڈسکس ہوئے، اور یہ سوال بار بار اٹھایا گیا کہ جی طاقت کا استعمال، آپریشنز، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی ہم خوب ماریں گے، ان کو ٹکا کے ماریں گے۔ یہ ہندوستان کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا، اور جو تاثر تھا یہ افغان طالبان کے حوالے سے بھی یہی تاثر تھا، پاکستانی ملیٹنٹس کے پاس بھی یہی تاثر تھا۔ اور جب آپریشن سے ہٹ کے کوئی کسی دوسرے آپشن کے حوالے سے پوچھا جاتا تو پھر سامنے جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی وہ بار بار جوابی یہ سوال پوچھتی کہ جی اگر آپریشن نہ ہو، اگر طاقت کا استعمال نہ ہو تو پھر حل کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ سارے صحافی بیٹھے ہوئے تھے، وہ حل سننا چاہ رہے تھے کہ جی اگر ریاست کے پاس کوئی دوسرا متبادل حل ہے، اگر ریاست کوئی سوچ اس حوالے سے رکھتی ہے تو وہ صحافیوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ الٹا صحافیوں سے پوچھا جاتا رہا کہ جی پھر آپ بتائیں کہ جی حل کیا ہے۔ جیسے ایک پریس کانفرنس میں DGI/SPR نے بھی پوچھا تھا کہ جی کیا ہم نور ولی محسود کو وزیر اعلیٰ بنا دیں خیبر پختونخوا کا؟ تو گورننس کے حوالے سے بات ہوئی، بار بار بات ہوئی، آزاد کشمیر میں بھی گورننس کے حوالے سے بات ہوئی، جو گورننس کا ماڈل بلوچستان کا ہے اس کی تعریف کی گئی، جو گورننس کے معاملات خیبر پختونخوا کے ہیں ان پر ظاہر ہے کہ تنقید ہوئی، اور پھر یہ بار بار کہا گیا کہ اگر وہاں پولیس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اختیار نہیں ہے، CTD یا پولیس کے پاس جو نفری ہے، جو انسانی وسائل ہیں وہ اگر کافی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے اوپر بھی بات کی جائے گی، اور سیکیورٹی حوالے سے اگر صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ کون پوچھے گا؟ یہی ادارہ پوچھے گا اور بار بار پوچھے گا۔ تو جو ہم نے صحافیوں نے تاثر لیا وہ یہی ہے کہ ریاست پاکستان کا کچھ معاملات کے حوالے سے جو فیصلہ ہے یا جو ارادے ہیں وہ دو ٹوک ہیں، اور اسی طرح افغان طالبان کے حوالے سے بھی، پاکستان میں ہونے والی جو ملیٹنسی ہے اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں یہ معاملات جو ہے کب تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔ لیکن جہاں تک مکالمے کی بات ہے، ڈائیلاگ کی بات ہے، یہ ایک اچھی اس حوالے سے محفل تھی کہ کم از کم سخت سوال پوچھے بھی گئے، سخت سوالوں کے جواب بھی دیے گئے، اور مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کچھ صحافی مطمئن ہوئے، کچھ کو اطمینان نہیں مل سکا، اور یہ اس نشست میں ہونے والی جو ایک کارروائی تھی، جو رودات تھی، اس کا چھوٹا سا حصہ میری اور آپ کی دلچسپی کا رہتا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی تفصیلی بات کی جائے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔